बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। 10 दिनों में खुशखबरी मिलेगी। ये क्या खुशखबरी है ये आपके साथ डिस्कस करना है। और शहबाज शरीफ हुकूमत ने मीडिया और यूट्यूबर्स में को पौने 10 अरब रुपए तकसीम किए हैं। ज़फ़र नकवी को कितने करोड़ मिले हैं इस पे आज खुल के बात करेंगे। और कल मैंने एक तारिक अज़ीज़ साहब का एक ट्वीट दिखाया, पढ़ के सुनाया। अनुशा रहमान साहबा से मुतल्लिक से एक डेवलपमेंट हुई है और उस पर मैंने बहुत ही गहरी रिसर्च की है कि ये क्या चक्कर है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे जो वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, जो हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, वो नहीं रुकना चाहिए और इंशाअल्लाह रुक भी नहीं रहा। और इंशाअल्लाह ज़फ़र नकवी वेलफेयर फाउंडेशन ने ये साबित किया है कि नेकी को सिर्फ़ रमज़ान तक महदूद नहीं करना, अपनी ज़िंदगी के बाकी काम भी चलें और नेक काम भी चले। इंशाअल्लाह चलता रहेगा। आप एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए और व्हील चेयर्स में भी ज़रूर मदद कीजिए, जो माज़ूरों को हम दे रहे हैं, स्पेशल पर्सनस को, और बिल्कुल इंशाअल्लाह अपनी तरफ से मेरिट पे दे रहे हैं। ये सबसे पहले मुझे पता है आपको 10 अरब रुपए तकसीम वाली ख़बर की बहुत जल्दी होगी, लेकिन कल मैंने एक हमारे दोस्त हैं तारिक अज़ीज़ साहब, पहले वो दुनिया न्यूज़ के साथ थे और बाद में वो फिर जो है ना आजकल वो एक और चैनल के साथ हैं, नेओ टीवी के साथ। तो उनका मैंने आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाया था कि अनुशा रहमान ने लाहौर मॉडल टाउन ऑफिस में पार्टी सदर शहबाज शरीफ, साबिक वज़ीर आला हमज़ा शहबाज का नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी। सिर्फ नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का नाम चलेगा। मोहतरमा का ऐलान। कहीं ये ख़ानदान में फूट डालने की कोशिश तो नहीं। ये तारिक अज़ीज़ साहब का ट्वीट था, मैंने आपको कल भी दिखाया, पढ़ के भी सुनाया। उसके बाद मैं इंशाअल्लाह मेरिट पे ही बात करता होता हूँ। और ज़ाहिर है ये एक कोटेड ख़बर थी, एक ट्वीट था जिसको मैंने कोट किया, या पोस्ट थी, आजकल उसको पोस्ट बोलते हैं, उसको मैंने कोट किया। किसी बंदे ने मुझसे रब्ता किया कि नकवी साहब आप इस ख़बर की तस्दीक ज़रूर कर लें। अच्छा, वीडियो मैं कर चुका था, वीडियो आपके सामने है, ठीक है ना, कल मैं कर चुका हूँ। मैंने कहा क्या मसला है? उन्होंने कहा सर आप इस ख़बर की ज़रूर तस्दीक करें, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि ऐसा नहीं है। और उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि अनुशा रहमान साहबा ने कतअन ऐसा नहीं किया कि वो शहबाज शरीफ साहब के या हमज़ा शहबाज के नाम पर पाबंदी लगाएं, और ऐसा हो भी नहीं सकता कि वो प्रेसिडेंट हैं उनके, और एक जमात के सदर के नाम पर उनकी अपने ही जमात की कोई कारकुन या कोई दूसरी लीडर वो पाबंदी लगवा दे। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये मुमकिन नहीं है। मैंने फिर उनसे सवाल किया, मैंने कहा ज़ाहिर ये रेलिवेंट बंदा होगा, तो मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा यार बात क्या है, फिर क्या मामला क्या है? तारिक अज़ीज़ साहब एक अच्छे सहाफ़ी हैं, एक अच्छे रिपोर्टर हैं, वो भी बात गलत तो नहीं करते या इस तरह से हवा में तो नहीं करते, तो ये क्या चक्कर क्या है? असल में मसला ये है कि सहाफ़ी की बात ये कि सहाफ़ी को सोर्स से ख़बर चाहिए होती है। अब उसने ये नहीं करना कि जनाब हाँ अगर एक दफ़ा या दूसरी दफ़ा या तीसरी दफ़ा उसकी कोई स्टोरी बाउंस बैक होती है फिर तो वो उस सोर्स से मुहतात होता है, लेकिन सियासी सोर्स से अगर उसको ख़बर मिलती है वो ख़बर आगे, ख़बर वाकई सोर्स से मिली। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आजकल अनुशा रहमान साहबा को तंजीम साजी के लिए, जो पार्टी की तंजीम साजी है, नवाज़ शरीफ साहब ने उनको खसूसी टास्क दिया है कि आप मरीम नवाज़ साहबा के साथ मिल के आप पार्टी की तंजीम साजी करें, और वो धड़ाधड़ लगे हुए हैं। अच्छा, फिर वही बंदा मुझे बताता है कि जी आप इसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लें कि कुछ लोग थे जो पार्टी के टिकट बेचते हुए पकड़े गए, इन लोगों ने उनका रास्ता रोका और इन लोगों ने उनका नानुफ्का बंद किया। ये अनुशा रहमान और बाकी कुछ लोगों ने, ठीक है।
اب ایسے لوگ جب ہوں گے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اسی طرح کا وہ سورس، میں بہت پوچھتا رہا، میں نے کہا جی مجھے نام بتائیں، میں نام لینے کی استطاعت رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی اسی طرح کا ایک سورس ہے اور پارٹی کے اندر ہیں اسی طرح کا۔ انہوں نے طارق عزیز صاحب کو یہ خبر دی اور جھوٹی خبر دی، اور انہوں نے دشمنی نکالی انوشا رحمان صاحبہ سے۔ میں بات کر لوں گا انوشا رحمان صاحبہ سے انشاءاللہ، پھر بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ان کا نان نفقہ اس وجہ سے بند ہوا کہ وہ چونکہ پارٹی کے ٹکٹ بیچ رہے تھے، اور جب یہ آئیں تھے انہوں نے سختی کر دی، اور انہوں نے اپنی دشمنی اور اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے طارق عزیز صاحب کو خبر دی کہ جی بات یہ ہے کہ انہوں نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے نام پر پابندی لگا دی اور یہ اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کوئی ایک بندہ بھی سامنے آ کے یا کوئی ایک بندہ بھی آپ کو اس کی گواہی دے، میں اس کا جرمانہ پے کروں۔ خیر، میں نے ایک کوٹیڈ ٹویٹ، ایک کوٹیڈ خبر ایک جو ہے نا ویلاگ کیا۔ میں ہمیشہ ہی کوشش کرتا ہوں کہ انتہائی ذمہ دارانہ انداز میں یہ بتانا آپ کو بہت ضروری تھا، اور طارق عزیز صاحب کا ایک اچھے رپورٹر ہیں، تو ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم ایک سورس سے، میری اپنی عادت ہے، آپ یقین کیجئے کہ ایک سورس سے کوئی خبر آئے تو میں 2-3 سورسز سے اس کو کاؤنٹر چیک کرتا ہوں۔ یہ ایک وضاحت بہت ضروری تھی۔ یہ میں نے کہا 10 ارب روپے تقسیم ہوئے، اور میں خوشخبری بھی بتاتا ہوں کہ 10 دنوں میں کیا خوشخبری ملے گی۔ 10 ارب روپے، 10.25 ارب روپے تقسیم ہوئے شہباز شریف حکومت میں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں سب کو بتا دوں کہ میں عمران خان حکومت پر تنقید کرتا تھا، عمران خان پر تنقید کرتا تھا اور تنقید کرتا ہوں۔ میری عمران خان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی پرسنل گرج نہیں ہے۔ آج میرے تحریک انصاف کے بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ نقوی صاحب ہم غلط تھے، آپ ٹھیک تھے۔ آپ کہتے تھے کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ تذکرے اور تبصرے میں رہتی ہے، جو حکومت غلطی کرے گی تو میں حکومت کو ہی تنقید کروں گا، میں اپوزیشن پہ تنقید تو نہیں کروں گا۔ تو میں نے وہی کہا، اور آپ ٹھیک کر رہے تھے اس وقت بھی، اس وقت بھی ٹھیک کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ٹھیک کرتے رہیں۔ کل اصل میں اس سٹوری کو مینشن ہی نہ کرتا، یہ بہت اہم سٹوری ہے، لیکن کل مجھے مختلف دوستوں کے جب یہ خبر سامنے آئی، جب یہ تفصیلات سامنے آئیں، تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے مختلف دوستوں کے فون کالز آئیں، اور مجھے مختلف دوستوں نے پوچھا، واٹس ایپ پہ بھی، دوسرا ذرائع سے بھی کچھ نے لائیو بھی پوچھ لیا۔ انہوں نے کہا جی نقوی صاحب سچ بتائیں، آپ کو کتنے کروڑ ملے ہیں شہباز شریف حکومت سے؟ ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد میں نے ٹویٹ بھی کیا، اور اس کے بعد یہ ویڈیو کرنا بھی میرے لیے لازمی ہو گئی لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے، چینی کو ترس رہے ہیں، بجلی کے بلوں کے لیے آج بھی قوم سڑکوں پر ہے، اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، تو شہباز شریف حکومت نے اس طرح سے اربوں روپے میڈیا پر لٹا کے یہ بہت ہی قوم سے زیادتی کی ہے، بلکہ ظلم کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کل 6 ستمبر کو یہ جناب سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، اس میں سیکرٹری انفارمیشن پیش ہوئے۔ انہوں نے تفصیل بتائی کہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی شہباز شریف کی حکومت، اتحادی حکومت، پی ڈی ایم اور اتحادیوں کی یہ ساری جو حکومت تھی، 16 مہینے میں انہوں نے میڈیا میں، یوٹیوبرز میں، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں 9 ارب 61 کروڑ 61,044 روپے تقسیم کیے۔ ٹھیک ہے، 9 ارب، اب آپ اندازہ کیجئے، 9 ارب 61 لاکھ، یعنی پونے 10 ارب، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو 10 ارب انہوں نے میڈیا میں تقسیم کیے، جس میں تفصیل یہ ہے کہ جو پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات وغیرہ، اس کو 3 ارب 50 کروڑ اور 62,93,097 روپے ملے۔ جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ٹی وی چینلز وغیرہ، اس کو ملے جناب 4 ارب 79 کروڑ 62,60,102۔ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یوٹیوب ہو گیا، اس طرح سے ٹک ٹاک ہو گیا وغیرہ، جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو 1 ارب 23 کروڑ 47,32,000
845 ملے. جو آؤٹ ڈور ہے، اب پتہ نہیں اس آؤٹ ڈور سے کیا مراد ہے، اس کو جناب 73 کروڑ اور 70 لاکھ سم تھنگ ملے. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا، اس کے بعد جو ٹوٹل ملے ہیں یہ 9 ارب 61 کروڑ 61,044 روپے یہ ملے ہیں. اب مجھے دوستوں نے کہا کہ نقوی صاحب آپ کو کتنے کروڑ ملے ہیں؟ ظاہر ان کا سوال جائز ہے، میں اپنے اوپر تنقید کو بھی بالکل خندہ پیشانی سے برداشت کر سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ہر سوال کا جواب دینے کی بھی مجھ میں سکت ہے، مجھ میں ہمت ہے. یہ بیسیکلی چینلز کو ملے ہیں، ٹی وی چینلز کو، اخبارات کو، یوٹیوب چینلز کو، ٹک ٹاکرز کو وغیرہ وغیرہ، اور شاید کچھ مجھے پتہ چلا ہے کچھ سوشل میڈیا والوں کو وغیرہ وغیرہ. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، ظفر نقوی کے چینل کو، زی این نیوز کو ایک چونی بھی نہیں ملی. چیلنج کر کے کہتا ہوں، ایک چونی بھی نہیں ملی. حکومت پر تنقید کرتے ہیں، جو ان کا غلط کام ہوگا تنقید کرتا رہوں گا. اپنی تعریف کرنے کی ضرورت ہے نہیں. مجھے بہت سارے دوست جانتے ہیں، میرے ویورز جانتے ہیں، میں بڑا فقیر سا، بڑا ملنگ سا بندہ ہوں. میں کسی قسم کی ہینکی پینکی میں نہیں پڑتا. میں شرلیاں چھوڑنے سے اوائڈ کرتا ہوں. میں نے رابطہ ہی نہیں کیا. دیکھیں، اگر کوئی کرائٹیریا بنا میڈیا کو یا ڈیجیٹل میڈیا کو یا اخبارات کو اشتہار دینا کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، قانونی طور پہ منع نہیں ہے. لیکن اگر کوئی وہ کرائٹیریا بنے، اخبارات میں آئے کہ جس کے اتنے سبسکرائبرز ہوں گے، اب میرے الحمدللہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ سبسکرائبرز ہیں، ہزاروں لاکھوں میں ویوز آ رہے ہیں، کسی سے کم نہیں آ رہے. آپ کی تعاون ہے، اللہ کا کرم ہے، اور آپ کا اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پہ اور میری اپنی کوشش اور محنت ہے. تو کسی بھی حوالے سے اگر کوئی کرائٹیریا بنتا ہے، وہ اخبار میں آتا ہے، وہ صحیح طریقے سے، لیگل طریقے سے اس کی ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، اس کرائٹیریا میں ہم آتے ہیں یا نہیں آتے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن اگر وہ کرائٹیریا کوئی نہیں بنتا اور راتوں رات ڈاکہ مار دیا جاتا ہے، چوری چھپے اس طرح سے کیا جاتا ہے، جیسے نور عالم صاحب کو وہ تھے نا، اس کے پی اے سی کے چیئرمین، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، وہ مختلف لوگوں کو بلاتے رہے. اسی طرح انکشاف ہوا کہ معید پیرزادہ وہ جو مردہ باپ کا انگوٹھا لگوا رہا تھا جعلی کاغذات پہ. یہ کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اس پہ چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں آج آپ کو ذرا کھل کے بتاتا ہوں، اور وہ پھر اس کے بعد خوشخبری والی خبر پہ بھی آتے ہیں. اس میں پتہ چلا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے معید پیرزادہ انگوٹھا چھاپ کو، جعلی انگوٹھا جس نے لگوایا اپنے والد صاحب کا، اور اپنے والد جو انتقال کر چکے تھے، اس معید پیرزادہ کی ایک کمپنی کو عمران خان نے اپنے ثوابدیدی فنڈ میں سے 19 کروڑ روپے دے دیے. اب مجھے آپ تھوڑا سا بتائیے کہ جو معید پیرزادہ کو صرف یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے نا، اس کو 19 کروڑ ملے ہیں، تو معید پیرزادہ عمران ریاض کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں تھا. تو پھر ان کو کتنے ملے ہوں گے، یا باقیوں کو کتنے ملے ہوں گے؟ یہ میں مبینہ طور پہ چلو کہہ لوں. یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ اربوں روپے لٹائے گئے ہیں، اربوں ڈالر لٹائے گئے ہیں، اربوں ڈالر کے فری آف کاسٹ، یوں سمجھ لیں کہ وداؤٹ اینی انٹرسٹ یا وداؤٹ اینی مارک اپ وہ قرضے دیے گئے ہیں. اگر میں پچھلے سابق وزیر اعظم پر، عمران خان اور اس کی حکومت پر تنقید کر سکتا ہوں، تو بھائی میں آپ پہ بھی تنقید کروں گا. اب کل ایئر وائی چیخ رہا تھا، جناب یہ دیکھیں، اور بار بار دکھا رہا تھا، اور وہ تفاصیل بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے قوم کا پیسہ لٹایا گیا، کہ 10 ارب روپے میڈیا میں، یوٹیوبرز میں اور ان میں تقسیم کیے گئے، اور اخبارات میں تقسیم کیے گئے. قوم کے پاس کھانے کا نہیں ہے. وہ اس وجہ سے چیخ رہے تھے، ان کا میں درد سمجھ سکتا ہوں. عمران خان نے کتنے ارب کا ان کا ٹیکس معاف کر دیا. عمران خان کے زمانے میں سارے کے سارے ایڈز ایئر وائی کو ملتے تھے. اب ظاہر ہے ان کے زمانے میں ان کو تو نہیں ملنا تھا، یہ کسی اور کو ملے. اب سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. اب ان کی چیخیں عوام کے لیے نہیں تھیں، ان کی چیخیں اس لیے تھیں کہ ہمیں کیوں نہیں ملے. لیکن انشاءاللہ اب میں آپ کو بار بار اپنی پارسائی بیان کروں نا، وہ انسان میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ میرے پاس الحمدللہ خبریں ہوتی ہیں،
ایسی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو بہت ساری خبریں، میں 10 سٹوریز بھی آپ کو ڈھونڈ کے اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انٹرنیشنل خبریں بھی، بہت ساری انٹرسٹنگ خبریں بھی، سبق آموز خبریں بھی. تو مقصد کہنے کا یہ کہ یہ کل سے مجھے کالز آ رہی تھی، مجھے پتہ چلا ہے کہ کچھ ٹک ٹاکرز کو بھی، یہ تفصیل میں ضرور اگر ہم اس پر تنقید کرتے ہیں کہ عمران خان نے، تحریک انصاف نے سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو، سوشل میڈیا کے ان لوگوں کو 25,000 لوگوں کو بھرتی کیا، ان کا کام یہی تھا کہ وہ دوسروں کو گالیاں دے ننگی، اور ان کو 25,000 روپیہ مہینہ دیا گیا اور اربوں روپے قوم کے لٹا دیے گئے. اور میں تنقید کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا اس بات پر، اور میں اس پر متعدد ویڈیوز بھی کر چکا ہوں. تو اگر یہ بھی حکومت وہی پٹھے کام کرے گی، اگر یہ بھی حکومت وہی عمران خان والے کرتوت کرے گی، تو ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے بھائی. آپ اطمینان رکھیں. اب تحریک انصاف کے بہت سارے دوست میرے یوتھی ہے، بہت سارے کہتے ہیں جناب نقوی صاحب ہم غلط تھے، آپ ٹھیک تھے، تنقید کرتے تھے آپ، ہمیں غصہ چڑھ جاتا تھا کہ آپ ایک ہی حکومت پہ تنقید کیے جا رہے ہیں. بھائی اگر یہ بھی اس طرح کام کریں گے، یہ بھی قابل تنقید عمل ہے. انہوں نے بھی کوئی اس طریقے کا لیگلائز طریقے سے نہیں، چوری چھپے رات کے اندھیرے میں اس طرح سے آپ نے، اور اب وہ ساری چیز پکڑی گئی کیونکہ ظاہر ہے کہیں سے تو رقم نکلی ہے نا، تو رقم نکلی ہے تو وہاں سے کسی نے سوال کر دیا. جب سوال کر دیا تو پھر جواب دینا ہے، کیونکہ اگر جواب نہیں دیں گے تو وہ فیکٹس اینڈ فگر کدھر جائیں گے، وہ رقم کدھر جائے گی، اس کی آڈٹ ہوتا ہے نا اس کا، تو وہ کدھر جائے گی ساری چیزیں. تو شہباز شریف صاحب نے اور اتحادیوں کی حکومت نے یہ جو گند کیا ہے، یہ جو 10 ارب روپے 16 مہینوں میں، یعنی تقریباً آپ دیکھیں کہ 1.25 ارب ایک مہینے میں بنتا ہے، یہ میڈیا میں تقسیم کیا گیا، اخبارات میں، یوٹیوبرز میں، یہ اپنا ٹک ٹاکرز میں، یا باقی اگر سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں میں تقسیم کیا گیا یا کچھ پارٹیوں کے سوشل میڈیا میں اس کی تحقیق کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، 1 روپیہ بھی زی این نیوز کو یعنی میرے چینل کو، ظفر نقوی کے چینل کو نہیں ملا. اب دوستوں کو بار بار کالز آ رہی تھی اور بار بار دوست پوچھ رہے تھے، ان کے کل میں نے ٹویٹ بھی کیا اور اس پر ویلاگ کرنا بھی بہت ضروری تھا. اپنی پارسائی نہیں بیان کرتا ہوتا، میں اپنی نہ خود نمائی کرتا ہوں، میں خود احتسابی یہی کرتا ہوں کہ جو ہمارے مختلف ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اور یہ آپ کا اعتماد ہے بھائی، اعتماد ایسے نہیں بنتا، اعتماد میں سمجھتا ہوں سالوں میں بنتا ہے، ٹوٹتا 2 منٹ بھی نہیں لگتے. تو یہ اللہ کا کرم ہے. سب سے پہلے میں کچھ بھی نہیں ہوں، اللہ کا کرم ہے. میں نہیں گیا کسی میں، سب کے ساتھ اچھی دعا سلام بھی ہے، جانتے بھی ہیں، ٹھیک ہو گیا. ڈار صاحب سے میری بھائیوں کی طرح میری دوستی ہے اور وہ میرے بھائی ہیں، ٹھیک ہے. ان کے پاس میں اس وقت گیا کہ جب یہ حکومت ٹوٹ گئی، اسمبلیاں تحلیل ہو گئیں، میں ڈار صاحب سے ملنے کے لیے گیا، انہوں نے خود بلایا، ٹھیک ہو گیا نا. میری عادت نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے کوئی، اور کچھ دوستوں نے، آپ یقین کیجئے کچھ دوستوں نے تو گلہ شکوہ بھی کیا کہ آپ آتے کیوں نہیں، ٹھیک ہو گیا نا. تو میں نے کہا کہ میں جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں نا ان سے ذرا تھوڑا سا دور رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ بات ہے کہ خبر لینے کی حد تک وہ ہمارا رائٹ ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں میں نے تو پرسنل بہت سارے میٹرز کا گلہ شکوہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی نہیں، میں تو کچھ. یہ ابھی مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہاں پر یہ جو صحافیوں کا بل آیا، یہ پیمرا بل، اس پہ ان کا اچھا کردار تھا. میں نے دل کی گہرائیوں سے ویڈیو میں ان کی 2 ویڈیوز میں ان کی تعریف کی، میں نے ٹویٹس میں بھی ان کی تعریف کی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا. حالانکہ یہی مریم اورنگزیب صاحب ہیں، ان کے کیا پٹھے کرتوت ہیں. انہوں نے ان بندوں کو بھی پروموٹ کیا جن بندوں نے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کو ننگی گالیاں دی ٹویٹس پہ، ان کو بھی قریب کیا. مریم اورنگزیب کے بارے میں یہ کہ اگر آپ ان کو ایک تنقید، ان کا اتنا گردن میں سریا ہے کہ اگر آپ ان پہ 2 لفظی تنقید کر دیں، انہوں نے مجھے وہ صحافیوں والے گروپ سے نکال دیا جس میں خبر آتی تھی حکومت کی. میں نے ان کو دوبارہ کہا کہ میڈم آپ نے مجھے گروپ سے نکال دیا ہے، مجھے خبریں کیوں نہیں آ رہی؟ تو پھر شرمندہ ہو گئیں، اوکے اچھا آپ کو خبر نہیں آ رہی تو مجھے نہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ ان کی ٹوٹل حقیقت ہے اور یہ ان کا ٹوٹل کردار ہے. اس قسم کی وہ خاتون ہے.
تو میں نے تو پرسنل معاملے کو بھی کبھی آپ کے سامنے یہاں پہ نہیں رکھا، کیونکہ بندہ کہے کہ یار اس کو فلاں پہ اس لیے غصہ آ گیا ہے کہ اس نے پرسنل معاملے کو، یہ کل دوستوں نے پوچھنا شروع کیا بار بار کہ آپ کو کتنے کروڑ ملے ہیں. میں نے کہا اب اس کی ایلیبوریشن اور ایکسپلینیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اس طرح سے یہ ٹاپک تشنا نہ رہ جائے. 10 دنوں میں خوشخبری ملے گی. وہ خوشخبری کیا ہے؟ وہ کل لاہور ہائی کورٹ نے عمران ریاض صاحب کی پٹیشن سماعت کے لیے لی، آلریڈی چل رہی ہے لیکن کل وہ سماعت کے لیے پھر سے منظور ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جی فوری طور پہ پیش کریں. لاہور ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کو پیش کریں. آئی جی پنجاب نے عمران ریاض کو 11 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، یہی 11 مئی، اور 16 مئی کو جیل سے انہیں رہا کر دیا گیا تھا اس شرط پر. یہ ان حکام کا کہنا ہے، پولیس حکام کا، یہ جو کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس شرط پر کہ وہ اپنا رویہ بہتر کریں گے. اور بہتر ہر کسی کے حساب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ بھائی جو ایک حکومت ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ بہتر کریں کہ ہم پہ تنقید نہ کریں، جو دوسری آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بہتر کریں کہ ہم پہ تنقید نہ کریں. لیکن یہ کچھ یوتھیے ہیں جنہوں نے کبھی عمران خان پر تنقید نہیں کی. ان کو 100 سال بھی چلتی رہے نا حکومت اور ان کی 100 سال بھی زندگی ہو، یہ 100 سال میں 1 منٹ کے لیے بھی عمران خان پہ تنقید نہیں کریں گے. تو کیا عمران خان کو فرشتہ ہے؟ کوئی نعوذ باللہ نبی ہے؟ کون ہے کہ جس پہ تنقید ہو ہی نہیں سکتی؟ میں نے تو 1000 معاملات میں اس حکومت پہ بھی تنقید کی. اگلی بھی آ جائے حکومت، نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم بن جائیں، یا شہباز شریف صاحب دوبارہ بن جائیں، یا مریم نواز صاحب بن جائیں، یا پیپلز پارٹی سے کوئی آ جائے، یا کوئی بھی ہو، میں مولانا صاحب کی جماعت وہاں پہ ہو خیبر پختونخوا میں یا یہاں پہ، میں تو وہاں پر بھی انشاءاللہ تنقید کرتے ہوئے کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا کہ جہاں پہ پازیٹیو تنقید ہوگی. ہاں کوئی تنقید ایسی ہے یا کوئی خبر ہے تو مجھ میں ہمت ہے کہ اپنی خبر کو ہم جو ہے نا پھر ٹھیک بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بدنیتی آپ کو نظر نہیں آئے گی انشاءاللہ. تو انہوں نے کہا کہ جناب 4 مئی، وہ جو 16 مئی کو وہ رہا ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے. کہتے ہیں جی جیل سے باہر انہیں اغوا کر لیا گیا یا اٹھا لیا گیا. 4 مہینے گزر گئے ہیں، 4 مہینے سے غالباً زیادہ ہو گیا. تو وہ 4 مہینے گزر گئے ہیں تو وہ ابھی تک عمران ریاض کا کوئی پتہ نہیں ہے. بیچ میں کچھ ایسی باتیں آئیں اور ان کے وکیل بھی کہنے لگے جناب کہ بس ہمیں کہا گیا ہے کہ بس وہ آنے والے ہیں اور یہ وہ، لیکن ابھی تک کچھ نہیں. تو اب جو آئی جی صاحب کل لاہور ہائی کورٹ پیش ہوئے، انہوں نے کہا جی 10 سے 15 روز ہمیں دے دیجئے مزید، ہمیں مزید 10 سے 15 روز دے دیجئے، 10 سے 15 روز میں خوشخبری ملے گی. اب آئی جی صاحب نے کس خوش فہمی یا کسی کے وعدے کی بنیاد پر یہ وعدہ کیا، یا ویسے ہی کورٹس کو ٹالا جیسے آج کل کورٹس کا حشر ہو رہا ہے؟ جیسے آج کل اصل میں مسئلہ یہ ہے نا، کل ایک رپورٹ سامنے آ رہی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہوں پر، اور کہ وہ رپورٹ چینی سے متعلق تھی. یہ چینی کا بحران کیوں آ رہا ہے اور کیوں آیا ہے اور مزید سنگین کیوں ہو رہا ہے. پنجاب حکومت کی وہ رپورٹ تھی اور کچھ ٹی وی چینلز کو وہ سیکٹری خوراک یا پتہ نہیں کون، وہ بھی کوئی انٹرویوز وغیرہ دے رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جناب کہ یہ چینی کی قیمت ایک مقرر کرتے، وہ چینی مافیا چلا جاتا، شوگر مافیا چلا جاتا لاہور ہائی کورٹ کے 1 یا 2 ججز تھے، اور زیادہ تر ایک ہی جج جو بار بار سنتا رہا ان کیسز کو. کہتے ہیں 12 مقدمات 12 دفعہ لگے شوگر مافیا کے خلاف اسی ایک جج کے پاس، اور سارے 12 کے 12 دفعہ فیصلہ شوگر مافیا کے حق میں آیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ججز ہیں، ججز ایسے ہوتے ہیں. آج طوفان آ گیا، ان کو کیا ہے جن کو 15 لاکھ روپے تنخواہیں مل رہی ہیں، جن کے 2 ہزار یونٹس بجلی کے فری ہیں، جن کے سینکڑوں لیٹر پیٹرول کے فری ہیں، جن کی ٹرانسپورٹیشن بھی فری ہے. میرا خیال ہے صرف وہ بدن پہ پہننے والے کپڑے لیتے پتہ نہیں وہ بھی فری ہوں، باقی تو سب کچھ ہی فری ہے. ان کو غریب کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے انصاف کو جوتوں تلے روند کے رکھ دینا ہے. پھر کہتے ہیں ہمارے اس پہ عمل نہیں ہوتا. بھائی عمل کیسے نہیں ہوتا اور عمل کیسے ہو کہ جب آپ اس طریقے سے انصاف کی ایسی تیسی پھیریں، انصاف کا ایسے پرخچے اڑائیں آپ، انصاف کو ایسے آپ چیریں پھاڑیں، تو عمل کیسے ہوگا؟
ہر دفعہ 12 دفعہ شوگر مافیا کے خلاف کیسز گئے، یہ ججز ہیں، یہ ان کا کوئی تصاب نہیں ہونا چاہیے. یہ ججز ہیں، چاہے وہ ہائی کورٹس کے ہوں چاہے وہ سپریم کورٹ کے ہوں. ماشاءاللہ یہ ججز ہیں جنہوں نے خود نظام انصاف کو دفن کیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ججز ہیں ایسے، یہ منصف ایسے ہوتے ہیں، انصاف ایسے کیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.